अस्सलाम वालेकुम। आजकल आखिरी दिन है रमज़ान के और कल इज़राइल ने पैलेस्टाइन पे मस्जिद अक्सा पे जो कि सो कॉल्ड पैलेस्टाइन की स्टेट का हिस्सा है, वैसे तो पूरा इलाका ही मुसलमानों का था और है, लेकिन अब पैलेस्टाइन की स्टेट को वो डिफ़ाइन करके उसमें अल-अक्सा का हिस्सा दिखाते हैं और अपना वो जो इज़राइली स्टेट है वो अपना एरिया बढ़ाती जा रही है। अब तो पूरा ही इंगल्फ कर लिया है उन्होंने, सिवाय दो छोटे छोटे डॉट्स के। जो एक पूरे इज़राइल का मैप बहुत ही छोटा है, उसमें फिर फर्दर दो डॉट्स हैं जो पैलेस्टीनियन मुसलमानों के पास रह गए हैं। तो कल उन्होंने अल-अक्सा पे कल से अटैक किए रखा है और सारी न्यूज़ आपके सामने है। मैं सोच रहा था अपने स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट बॉडी में दो तीन तरह के पैटर्न्स देख रहा हूँ। It's my kind of nature to pick patterns. So I'm not going to discuss politics. I will not discuss solutions. I will just share with you what I see as patterns in the youth. Uh, uh, and this is obviously both encouraging and not so encouraging at the same time. I see that Islamic content posted online fetches fewer views, fewer likes, fewer thumbs up, fewer comments, fewer viewage as compared to uh, the other stuff, entertainment, etc. तो इस तनाजुर में एक और पैटर्न मैंने देखा। मैं ऐसे आपसे पैटर्न्स डिस्कस कर रहा हूँ ना। एक और पैटर्न मैंने देखा है कि एक अच्छी खासी एक साइज़ है हमारी यूथ की। अब मैं स्टूडेंट्स की भी बात कर सकता हूँ इसमें, स्टूडेंट्स की भी और जनरली यूथ का भी मैं देखता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, बड़े हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो मुझे वहाँ से फीडबैक आती है। रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे हैं, वहाँ से फीडबैक आती है। कुछ हल्का अहबाब है, वहाँ से फीडबैक आती है। तो पाकिस्तान की हद तक मुझे आइडिया है काफ़ी हद तक कि यूथ इस वक्त क्या कर रही है और किस तरह के मामलात में अपना टाइम गुजारती है। तो ये पैलेस्टीनियन इशू पे भी, इससे पहले ब्लास्फेमी के इशू पे भी क्लियरली तीन तरह के कबीलों में यूथ बट गई है। और मेरी एज के जो लोग हैं उनको फ़िलहाल छोड़ दीजिए, उन पे मैं शायद अगर याद रहेगा तो एंड में थोड़ी सी बात कर लूँगा। जो अब सारी उम्मीदें हैं वो यूथ पे हैं। वो तीन मिनट बटे हैं। एक वो है जो बिल्कुल बात नहीं करते इस बारे में। कोई भी इस्लामिक कॉज़ है, कोई भी इस्लाम या शरअ से रिलेटेड कोई बात है, तो आप उनको नहीं पाते कि वो उस पे किसी तरह की भी इज़हार राय करें। आपको एक्चुअली पता उनकी प्रेजेंस का उस वक्त लगता है जब कोई कैजुअल कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ आ जाती है, या जो कोई गेम्स की चीज़ आ जाती है, या मतलब इन चीज़ों से हट के कोई चीज़ अगर आती है तो फिर आपको नाम नज़र आते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये लोग भी हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी हो गया जनरली स्पीकिंग। तो एक एक वो तबका है जो इस्लाम और इससे रिलेटेड जो मामलात हैं उस पर, या अगर दूसरे किसी और जगह मुसलमान बसते हैं उन पे अगर कोई इफ्ताद, रोहिंगा मुस्लिम्स, सीरिया, इस वक्त पैलेस्टाइन हॉट इशू है, लेकिन पैलेस्टाइन हमेशा से हॉट इशू रहा है, कोई नई बात नहीं है। यूएई का इज़राइल को तस्लीम कर लेना, पाकिस्तान का सऊदीया के साथ अभी जो मामलात हैं, और सऊदीया का जो इंडिया के साथ जो मामलात हैं, फिर अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी इनखला है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इस पे ये वाला तबका बिल्कुल बात नहीं करता, या मतलब फॉलो ही नहीं करता। आई फेयर कि शायद फॉलो नहीं करता, इसलिए कोई कुछ है ही नहीं इजहार करने का। दूसरा एक तबका फिर है जो जिसका नुक्ता नज़र ज़रा ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है। वो इस चीज़ को एक नेशनलिस्टिक व्यू से प्रॉब्ली देखते हैं, या एक सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम जो थर्ड कैटेगरी है, जो कि इस्लामी जहन के लोग हैं, उनके नुक्ता नज़र से। तो ये तीन पैटर्न्स में, ये मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपसे शेयर की। ये तीन तरह के यूथ हैं जो हमें नज़र आते हैं
جب بھی کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، چاہے وہ بلاسفمی کا ایشو ہو، جو کہ بائی دا وے ابھی تک پاکستان نے فرینچ امبیسڈر کو نکالنا تو کجا، وہاں پہ سنا ہے کہ کوئی لیٹر آف پروٹیسٹ بھی جمع نہیں کرایا، ٹھیک ہے. تو اس پہ جو بھی ٹی ایل پی کا جو رسپانس تھا اس پہ فوکس جب ہو رہا تھا تو یہ بلاسفمی کا ایشو کافی اجاگر ہوا تھا. تو اس پہ بھی یہی 3 نقطہ نظر مجھے نظر آئے اپنے یوتھ میں، ٹھیک ہے. اس کا جو تیسری بات ہے وہ یہ، اب یہ میرا نقطہ نظر ہے. اگر آپ صرف پیلسٹائن کے اس ایشو کو لے لیں تو چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ کہ جب آپ احادیث پڑھتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کی، آگے کی پریڈکشنز کی، ڈپینڈنگ آن آپ ان پہ کتنا بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ دنیا نے ایک دن ریپ اپ ہو جانا ہے، فلیٹ ہو جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچے تشریف لے آئیں گے اور ہمارا حساب کتاب کریں گے، ٹھیک ہے، ویری بنیادی بالکل بیسک بات ہے. تو اس اینڈ آف ٹائم، وہ جو فائنل ڈے ہے، اس سے پہلے کے کچھ مندرجات بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے گئے ہیں حدیث میں، لوگوں نے بڑا اس پہ کام کیا ہے، اور ان میں چیزیں موجود ہیں آگے کی کہ آگے ہوگا کیا، ٹھیک ہے نا. تو آگے یہ ہوگا کہ کچھ ایسے دن آئیں گے، یہ میں بات کر رہا ہوں تینوں مکتبہ فگر سے، ٹھیک ہے، کہ آگے ایسے دور آئے گا کہ جو لوگ اس وقت جو بھی کر رہے ہیں، یہ جوز جو کر رہے ہیں، اسرائیلی اسٹیٹ جو کر رہی ہے، یہ بھاگتے پھریں گے، مسلمان جو ہیں وہ پاور میں آ جائیں گے. ایک حدیث میں تو اس حد تک ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ لوگ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے، اور درخت اور پتھر جو ہیں وہ باقاعدہ پکاریں گے مسلمان جو سولجرز ہیں ان کو کہ بھئی آؤ اور ہمارے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ یہاں سے. اب اگین بات ساری اعتقاد کی ہے، بات ساری بلیف کی ہے. whether you believe that a stone can talk, whether you believe that a tree can talk, is linked to your belief that dead can be resurrected. Everything is related to these core beliefs of Islam. If we really think that dead people can be resurrected again, and not just resurrected, balki the whole thing will be a huge affair that day we call the judgment day, اور اس کے مختلف نام ہیں. the day of regret اس کا نام ہے. اب ڈے آف ریگریٹ کیوں نام ہے؟ وہ وہی بات ہے کہ جو بلیو کرتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور پھر اٹھنا ہے، وہ پھر اس کو ڈے آف ریگریٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو بیٹے اگر فائنل پوائنٹ، اگر آپ کے بنیادی عقائد اسلام سے ریلیٹڈ کلیئر ہیں، کیا کیا، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اندیکھا ہے لیکن اسی کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، ان کی شریعت ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، دیٹس دا اونلی چوائس. ہمارے پاس کچھ اور ہے نہیں فالو کرنے کے لیے، ہے تو بہت کچھ لیکن شریعت محمدی ہی فالو ہم نے کرنی ہے. اور تیسری بات یہ کہ یوم قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس دن ہم سب ہمارا ساروں کا نا حساب کتاب ہوگا. اگر یہ کنٹینیوم ہے، یہ پوری زندگی کنٹینیوم ہے، تو آج ہم یہاں پہ ہیں، اور پھر وہ جو ڈے آف ججمنٹ سے پہلے والے جو ایونٹس ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ ڈسینڈ کریں گے، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ دوبارہ ڈسینڈ کریں گے، اور اس طرح ڈسینڈ جو کریں گے وہ بالکل ڈفرینٹ صورتحال میں ہوگا. اس کے بعد وہ بیچ میں دجال کا معاملہ بھی ہوگا، وہ دجال کو شکست دے دیں گے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ، ویری گرافیکل اسٹوری. اور پھر کہیں جا کے اینڈ میں اچھا بیچ میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک قوم بھی ریلیز ہوگی جو ہر چیز کھا پی لے گی، ٹھیک ہے نا. اینڈ میں یوم قیامت آ جائے گی. تو یہ کنٹینیوم کا یہ اینڈ ہے، ہم ادھر ہیں، اور بیچ میں یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. تو جب یہ چیزیں ہونی ہیں تو کچھ لوگ، اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو آٹو پلے ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. ہاویور ہماری ججمنٹ تو ایٹ سٹیک ہے نا. اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیے جائیں گے، آج ہم زندہ ہیں کل ہم مر جائیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے جو بھی کیا ہے، جو بھی دیکھا ہے، اس پورے کنٹینیوم پہ ہم جہاں بھی ہیں، اس کا جب تک ہم مرتے نہیں ہیں ہم سے سارے سوال جواب ہوں گے، پیوبرٹی سے لے کر ہماری موت تک. تو جب سوال جواب ہوں گے ایک ایک چیز کا ہوگا، تو پھر ہمیں یہ سر کھجانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اچھا یار یہ پیلسٹینین کانفلکٹ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بیلفور اگریمنٹ کیا تھا. جیوز اگر پرسیکیوٹ ہوئے تھے اور
انگلینڈ اور فرانس کو اس کی اتنی تکلیف تھی، شدید تکلیف تھی، کہ انہوں نے سارے جیوز کو اکٹھا کر کے ایک اسٹیٹ کی فارم دے دی تھی. تو وہ جیروسلم میں کیوں دی تھی؟ وہ اپنے ہاں دے دیتے. انگلینڈ میں بڑی جگہ ہے، جزیرہ ہے، بڑی جگہ ہے یہاں پہ. اسرائیل تو کہیں بھی فٹ ہو سکتا تھا اگر آپ اس کا جغرافیکل سائز دیکھیں. فرانس کو اگر بہت تکلیف ہو رہی تھی، فرانس اپنے ہاں جگہ دے دیتا. یہ ایسی جگہ جو انتہائی سیکرڈ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے. کرسچنس کے لیے بھی بہت سیکرڈ جگہ ہے یہ، صرف یہ جیوز کے لیے نہیں. تینوں جو ایک تو دین ہے اور دو جو مذاہب ہیں، ان کے لیے سیکرڈ جگہ ہے. اور یہ فرانس اور یو کے کو ایک اتھارٹی کس نے دی؟ ایک جارج، کیا نام ہے اس کا بندے کا، مجھے یاد آ جائے گا، میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. گیلوے، سم تھنگ گیلوے، جارج گیلوے ہے، ممبر پارلیمنٹ رہا ہے، کافی ووکل ہے اس ایشو پہ اسرائیل کے. وہ اس کو آپ دیکھنا، گوگل کرنا وقت ملے تو. لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں اس بارے میں. تو میرا فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ جو پہلے والے یوتھ ہے ہمارا، جو فرسٹ کیٹیگری کا یوتھ ہے، جو اس بارے میں بات نہیں کرتا، ہمارے جو اینڈ والے معاملات ہیں نا، جو سوال جواب ہے، ان کا تعلق ہمارے آج سے ہے. ذرا سوچیے اس بارے میں. یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، یہ پیلسٹینینز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمان بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پاور میں بھی آ جائیں گے، دین پھیل رہا ہے اور بھی پھیلے گا. ہمیں اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسلام کو یا اللہ کو یا اس کے رسول کو ہماری ضرورت ہے. ہمیں شدید ترین ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ اس بارے میں سوچیے گا ضرور کہ آج آپ کا آج جو ہے، کیا وہ آپ کی آخرت سے لنکڈ ہے یا نہیں. اگر تو آپ کی آخرت سے لنکڈ ہے تو پھر اس بارے میں سوچیے پلیز. سیکنڈ والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کا نقطہ نظر جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ نقطہ نظر اسلام سے کانفلکٹ میں ہے تو پلیز اس بارے میں نظر ثانی کریں. پتہ کوئی نہیں چلتا. حضرت علی کا بڑا زبردست قول ہے کہ when we are alive we are asleep, when we die we wake up. سوچنے کی بات ہے. تو ہمیں انلائٹنڈ، مشرف والا نہیں، ان دا ٹرو سینس والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر والا انلائٹنڈ مسلمان بننا ہے. ہمیں ریالٹی کو ریشنلی دیکھنا ہے اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. دوسرے پوائنٹ آف ویوز موجود ہیں، آپ ضرور اس کو اسٹڈی ضرور کریں، لیکن واپس اسلام پہ آئیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں تو پھر وہی جو میں نے سوال آپ کے ساتھ ریز کیے ہیں نا، کہ ہمارا آج ہماری ججمنٹ ڈے کے ساتھ کیسے لنکڈ ہے، اور مرنے کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. بیٹے یہ والے سوالات کے جوابات ریڈی رکھیے گا، کیونکہ مرنے کا کوئی پتہ نہیں. کووڈ ویسے ہی پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نالج جو ہمیں بینیفٹ دے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صرف لپ سروس سے آگے جانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ چلو ٹیک کیئر. میرے دعا کرنا. السلام علیکم.